बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। चाइना में हवाई जहाज हादसे का शिकार, 132 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हलाक। सदर ने दिया तहकीकात का हुक्म। रशिया ने मारियोपोल को हथियार डालने के लिए दी डेडलाइन। यूक्रेन ने कहा सरेंडर नहीं करेंगे। बंदरगाही शहर उड़ीसा पर पहली मर्तबा रशिया की बमबारी, इमारतें निशाना। दूसरे शहरों में भी शेलिंग जारी। रशिया के खिलाफ पाबंदियों पर गौर के लिए ब्रुसेल्स में मीटिंग। मॉस्को ने कहा नुकसान यूरोप का ही होगा। यूक्रेन बहरान पर गौर के लिए बाइडेन यूरोप का दौरा करेंगे। पोलैंड में सदर से मुलाकात भी मसरूफियात में शामिल। दूसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट। मोदी और मॉरिसन ने यूक्रेन बहरान और इंडिया पैसिफिक की सिक्योरिटी पर की बातचीत। हूसी हमलों से हिफाजत के लिए अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सऊदी अरब भेज दिए। क्या इमरान खान खतरे में हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले पाकिस्तानी वजीर आजम ने ताईद जुटाने की कोशिशें तेज कर दी। हेडलाइन से आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। चाइना के ग्वांगजी सूबे में 132 मुसाफिरों के साथ एक हवाई जहाज तबाह हो गया, जिसकी वजह से एक पहाड़ पर आग लग गई। सरकारी टेलीविजन पर यह खबर दी गई। यह हादसा वोजू शहर के करीब देहात में पेश आया। फौरी मकाम पर रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया। ये 6 साल पुराना हवाई जहाज था। चाइना के सदर शी जिनपिंग ने तहकीकात का हुक्म दिया है। सरकारी टेलीविजन पर जी के हवाले से कहा गया कि हम इस हादसे के बारे में जानकर सख्ते में हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और जल्द से जल्द हादसे की वजह मालूम करनी चाहिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि हवाई जहाज पर जुमला 132 लोग सवार थे, जिनमें क्रू मेंबर्स भी थे। इनमें 123 मुसाफिर और 9 क्रू मेंबर्स थे। किसी के जिंदा बचने के कोई आसार नहीं है। यह हादसा मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:11 पर पेश आया। हादसे के वक्त हवाई जहाज 3225 फीट की ऊंचाई पर था। बात यूक्रेन की हुकूमत ने मारियोपोल में हथियार डालने के लिए रशिया की डेडलाइन कबूल करने से इनकार कर दिया है। कई दिनों से मारियोपोल शहर रशियन फौज की घेराबंदी में है, जहां भयानक बमबारी और शेलिंग हो रही है। रशिया ने वार्निंग दी है कि मारियोपोल में मॉस्को के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे तक हथियार डाल दिए जाएं, लेकिन यूक्रेन की हुकूमत ने कहा कि हथियार डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मारियोपोल पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं, जिनमें आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक दिन पहले एक स्कूल पर बमबारी की गई थी, जहां पर 400 लोग पनाह लिए हुए थे। इसी तरह कुछ दिन पहले एक थिएटर पर हमला किया गया था, जहां पर 1000 से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए थे। मॉस्को ने यूक्रेन को वार्निंग देते हुए कहा था कि वो मारियोपोल में तमाम सिविलियंस और फौजियों को हिफाजत के साथ बाहर निकलने का मौका देगा। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के हमले का कंपैरिजन दूसरी आलमी जंग के दौरान नाज़ी जर्मनी के जराइम से किया। उन्होंने इस्राएली अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये बात कही। रशिया के नेशनल सेंटर फॉर डिफेंस मैनेजमेंट के डायरेक्टर ने मारियोपोल से कहा कि वह हथियार डाल दें। उन्होंने कहा कि एक इंसानी बहरान पैदा हो रहा है, आपको सिर्फ हथियार डालना है, आपकी हिफाजत की जमानत दी जाएगी। यूक्रेन ने कहा कि इतवार को 7295 लोग अलग अलग शहरों से बाहर निकले। यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी जारी है, जिनमें कीव और चेरनीव भी शामिल है। इस दौरान उड़ीसा शहर में रशिया के ड्रोन्स की तादाद बढ़ गई है, जो वहां के आसमानों पर उड़ रहे हैं और पहली मर्तबा इस शहर पर हमला किया गया है। कीव में कल रात की शेलिंग में एक आदमी मारा गया। कीव के कई आबादी वाले इलाकों और शॉपिंग सेंटर्स पर ताज़ा हमले किए गए हैं।
رشیا نے پہلی بار بلیک سی کے بندرگاہی شہر اڈیشہ میں ہوائی حملے کیے، شہر کے میئر نے یہ بات بتائی۔ ہلاکتوں کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ہے، لیکن کئی عمارتوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں پر آگ لگ گئی۔ ایسٹ یوکرین میں رشیا کے حامی ایک علیحدگی پسند لیڈر نے کہا کہ ماریوپول پر قبضے کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا۔ اس دوران دارالحکومت کیف کے میئر نے چہارشنبے کی صبح تک کے لیے کرفیو لگا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے کہا ہے کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان بات چیت کچھ آگے بڑھی ہے، لیکن ابھی بہت سارے فاصلے ہیں۔ نفتلی بینٹ نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ان فاصلوں کو کم کرنے اور جنگ ختم کرنے کے لیے دنیا میں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اسرائیل یوکرین اور رشیا دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ نفتلی بینٹ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل صلح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں صدر ولادیمیر پوٹین اور صدر زیلنسکی سے بات چیت کی تھی۔ یوکرین کے نائب وزیر اعظم نے ماریوپول کی صورتحال کو انتہائی نازک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالنے کی تجویز رد کرتے ہیں۔ ماسکو نے ماریوپول سے حفاظت کے ساتھ باہر نکلنے کے راستے دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس دوران رشیا نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ یوکرین کی کیمیکل فیسلٹیز پر حملے کیے گئے ہیں۔ صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے یہ بات دہرائی ہے کہ بات چیت ہی جنگ ختم کرنے کا ایک راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور صدر ولادیمیر پوٹین ہی لڑائی روکنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں جو چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ رشیا نے وارننگ دی ہے کہ اس کے تیل پر پابندی سے یورپ کا ہی نقصان ہوگا۔ کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے یہ بات بتائی۔ لتھوینیا نے کہا ہے کہ وہ تیل اور گیس کے معاملے میں رشیا کے بغیر گزارا کرنے کے راستوں پر غور کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے وزیروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں رشیا کے آئل سیکٹر پر پابندیوں کے بارے میں غور کیا گیا۔ امریکہ نے رشیا کے آئل ایکسپورٹس پر پابندی لگائی ہے۔ بروسلز میٹنگ کے موقع پر یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ ہم رشین تیل پر پابندیوں کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ فرانس نے وارننگ دی ہے کہ یوکرین جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر میں غذا کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ فرانس کے وزیر زراعت نے یہ بات کہی۔ یورپی یونین کے وزیروں نے اس سلسلے میں یوکرین کے ایگریکلچر منسٹر سے بات چیت کی۔ سلوینیا نے اپنے سفارتکاروں کو یوکرین کے دارالحکومت کیف واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ یوکرین کو سفارتی مدد کی ضرورت ہے۔ نیوزی لینڈ نے کہا کہ وہ یوکرین کو غیر ہلاکت خیز فوجی مدد روانہ کرے گا۔ یہ مدد 5 ملین نیوزی لینڈ ڈالرز کی ہوگی۔ وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے یہ اعلان کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن پولینڈ کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ ایک نازک وقت پر ہو رہا ہے جب رشیا یوکرین پر حملے کر رہا ہے۔ پولینڈ یوکرین کا پڑوسی ملک ہے۔ بائیڈن نیٹو، G7 اور یورپی اتحادیوں سے بات چیت کے لیے یورپ کا دورہ کریں گے۔ وہ چہارشنبے کو واشنگٹن سے روانہ ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ بروسلز جائیں گے، اس کے بعد وہ وارسا پولینڈ میں رکیں گے اور وہاں کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ جمعے کو پولینڈ میں بائیڈن رشیا کے حملے سے پیدا صورتحال پر دنیا کے ریسپانس کے بارے میں غور کریں گے۔ چائنا نے کہا کہ وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے گا۔ امریکہ میں چائنا کے سفیر نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے رشین حملے کی مذمت کرنے سے چائنا کے انکار کا بچاؤ کیا۔ جاپان نے UAE سے کہا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے تاکہ یوکرین جنگ کی وجہ سے بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پایا جا سکے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ اس حصے کی شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی خبروں سے۔ سعودی عرب کے بعض اہم مقامات پر حوثیوں کے حملے کے بعد خبر آئی ہے کہ امریکہ نے ریاض کی مدد کے لیے پیٹریٹ میزائلز روانہ کر دیے ہیں۔ ایک دن پہلے حوثیوں نے سعودی عرب کی کئی اہم فیسلٹیز پر حملے کیے تھے جس کی وجہ سے ایک پلانٹ میں آگ لگ گئی تھی اور ایک پلانٹ میں کچھ دیر کے لیے تیل کی پیداوار متاثر ہوئی تھی۔ خبروں میں کہا گیا کہ واشنگٹن نے ریاض کو اس طرح کے پیٹریٹ میزائلز روانہ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ سعودی عرب مارچ 2015 سے یمن میں حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں کا مقصد ہادی حکومت کو بحال کرنا ہے، لیکن یہ مقصد اب تک حاصل نہیں ہو سکا۔ UAE، کویت، قطر، OIC، عرب لیگ، GCC، جارڈن اور پاکستان نے حوثی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایجپٹ نے بھی مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے ٹویٹر پر ویڈیو پوسٹ کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خمیس مشیط کی ایک تنصیب پر عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے کہا کہ حوثیوں نے ریاض میں GCC امن بات چیت کی میزبانی کا جواب دیتے ہوئے حملے تیز کر دیے ہیں۔ حوثیوں نے حال ہی میں GCC بات چیت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا
دیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح کی بات چیت کسی غیر طرفدار مقام پر ہونی چاہیے کیونکہ ریاض اس جنگ کا فریق ہے، کوئی مصالحت کار نہیں ہے۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے حوثیوں سے کہا کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ تعاون کریں اور تناؤ کم کریں۔ حوثیوں نے حالیہ عرصے میں کئی بار سعودی عرب اور یو اے ای میں اہم مقامات پر حملے کیے ہیں، جن میں آئل اور گیس پلانٹس کے علاوہ ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی حوثی حکومت نے کہا ہے کہ یمن کی ناکہ بندی کی وجہ سے معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ حوثی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ نائب وزیر خارجہ حسین العزی کے حوالے سے کہا گیا کہ ناکہ بندی ایک جرم ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے فارسی نئے سال نوروز کے موقع پر پیام جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور ایرانی قوم کو چاہیے کہ وہ علم پر مبنی پیداوار اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے کام کریں۔ اسرائیل نے پچھلے سال 850 فلسطینی بچوں کو گرفتار کیا ہے اور 15 کو نظر بند رکھا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ فگرز جاری کیے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے کئی مقامات پر کارروائیاں کرتے ہوئے کئی فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا، جن میں حماس کے ایک سینئر عہدیدار شاکر عمارہ بھی شامل ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جریکو کے ایک ریفیوجی کیمپ پر حملہ بولا اور عمارہ کو گرفتار کیا۔ ایک یہودی آباد کار نے گھات لگا کر ایک فلسطینی ڈرائیور پر حملہ کیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ یہ واقعہ اتوار کو پیش آیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس موشن سے پہلے تائید حاصل کرنے کے لیے مہم تیز کر دی ہے۔ اہم اپوزیشن پارٹیوں نے ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کیا ہے، جس پر غور کے لیے جمعے کو نیشنل اسمبلی کی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے بعض ارکان نے بھی ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ انہیں اب بھی 342 رکنی ہاؤس میں زیادہ تر ارکان کی تائید حاصل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل کی تقریب میں حصہ لیا اور غریبوں کے مفت علاج کے لیے حکومت کی کوششوں کا ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ سیاست میں شامل ہونے کے بعد سے ہی ان کا خواب رہا ہے کہ غریبوں کا مفت علاج ہونا چاہیے۔ ان کی حکومت نے ہر غریب پاکستانی شہری کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اشارے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اکنامی بہتر ہوئی ہے۔ اتوار کو بھی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ناراض لیڈر سے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائیں اور انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ سیاسی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موشن کو کافی تائید حاصل ہے۔ یہ عمران خان کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سادہ اکثریت کے لیے اپوزیشن کو عمران خان کو بے دخل کرنے کے لیے 172 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نیشنل اسمبلی میں اکثریت سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری انڈیا آسٹریلیا سمٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون ایک محفوظ، کھلے اور آزاد انڈیا پیسفک علاقے کے عہد کا ثبوت ہے۔ مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے اعلان کیے گئے منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی مسائل، خاص طور پر یوکرین اور انڈیا پیسفک علاقے کے بارے میں بات چیت کی۔ سمٹ کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے اپنے افتتاحی ریمارکس میں کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں انڈیا اور آسٹریلیا نے اپنے تعلقات کو کافی آگے بڑھایا ہے۔ دونوں ملک کئی شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں، جن میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ، ڈیفنس، سیکیورٹی، ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انوویشن شامل ہے۔ انڈیا اور آسٹریلیا دونوں کوواڈ ملکوں کے رکن ہیں۔ حال ہی میں کوواڈ کے ایک اور رکن ملک جاپان کے وزیر اعظم نے انڈیا کا دورہ کیا تھا۔ کوواڈ کا چوتھا ملک امریکہ ہے۔ کوواڈ ملک انڈیا پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے معاملے میں صاف سٹینڈ لے اور رشیا کے حملے کی مذمت کرے، لیکن اب تک انڈیا نے ایسا نہیں کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں 2 مرتبہ رشیا کے خلاف ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وزیر اعظم مودی نے اسکاٹ موریسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انڈیا کی پرانی قیمتی چیزوں کو واپس لینے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بریفنگ دیتے ہوئے خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کہا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان بہت کارآمد اور تعمیری اور گرمجوشانہ بات چیت ہوئی۔ برین سنگھ نے منی پور کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لے لیا ہے۔ اس دوران اتراکھنڈ میں چیف منسٹر کو چننے کے لیے بی جے پی کے کیمپ میں زبردست سرگرمیاں ہوئی۔ مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ اور سینئر لیڈر میناکشی لیکھی نے ریاست کا دورہ کیا۔
बीरेन सिंह दूसरी बार मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। उनके साथ 5 MLAs ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। एक दिन पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मकान पर बीजेपी के अहम लीडर्स और मरकजी वजीरों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 4 रियासतों में बीजेपी हुकूमत बनाने के बारे में बातचीत की गई थी। हालिया असेंबली इलेक्शंस में 5 में से 4 रियासतों में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। चाइना में हवाई जहाज हादसे का शिकार, 132 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हलाक, सदर ने दिया तहकीकात का हुक्म। रशिया ने मारियोपोल को हथियार डालने के लिए दी डेडलाइन, यूक्रेन ने कहा सरेंडर नहीं करेंगे। बंदरगाही शहर उड़ीसा पर पहली मर्तबा रशिया की बमबारी, इमारतें निशाना, दूसरे शहरों में भी शेलिंग जारी। रशिया के खिलाफ पाबंदियों पर गौर के लिए ब्रुसेल्स में मीटिंग, मॉस्को ने कहा नुकसान यूरोप का ही होगा। यूक्रेन बहरान पर गौर के लिए बाइडेन यूरोप का दौरा करेंगे। पोलैंड में सदर से मुलाकात भी मसरूफियात में शामिल। दूसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट, मोदी और मॉरिसन ने यूक्रेन बहरान और इंडिया पैसिफिक की सिक्योरिटी पर की बातचीत। हूसी हमलों से हिफाजत के लिए अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सऊदी अरब भेज दिए। क्या इमरान खान खतरे में हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले पाकिस्तानी वजीर आजम ने ताईद जुटाने की कोशिशें तेज कर दी। ये थी आज की खबरें। शेजुल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।